बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसूल फ़िक़्ह का हमारा कोर्स चल रहा है, आज उस सिलसिले का 12वां लेक्चर है। ठीक है, तो हम मसादिर शरीयत की बहस पढ़ रहे थे। मसादिर शरीयत का क्या मतलब है? सोर्सेज ऑफ शरिया, यानी आपने कहाँ से शरीयत लेनी है। ठीक है, वो जो हमने एक क्वेश्चन उठाया था ना कि आपने शरीयत जो है वो मौलाना गूगल से लेनी है, विकीपीडिया से लेनी है, कहाँ से लेनी है। ठीक है, किताबुल्लाह सबसे पहला सोर्स शरीयत का, दूसरा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा इजमा कंसेंसस उलमा का इत्तिफाक, तमाम स्कूल ऑफ थाट के, स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो हैं मकातब फ़िक्र, उनका इत्तिफाक हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए। चौथा क्या है जिसको आज हमने डिस्कस करना है? क्यास, एनालॉगी इसको कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर क्यास करना। क्यास अरबी ज़ुबान में किसको कहते हैं? मापने को। ठीक है, तो इसकी सादा सी मिसाल इसको समझने के लिए, यानी क्यास के प्रिंसिपल को, वो क्या है कि एक चीज़ जो है वो कुरान मजीद के अंदर या सुन्नत रसूल में क्या है? हराम है। जैसे शराब। ठीक है, कुरान ने कहा कि शराब क्या है? हराम है। शराब एक शय है, इसका हुक्म क्या बयान हुआ? हराम। ठीक है, इसको हम कहते हैं असल। इसको क्या कहते हैं? असल। ठीक है, असल का मतलब ये है वो शय जिसका हुक्म किताबुल्लाह में आ गया, सुन्नत रसूल में आ गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये इसका हुक्म है। हुक्म क्या हो सकता है? वो हराम है, मकरूह है, ठीक है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुबाह है। हुक्म की किस्में हमने पढ़ी है ना, तो शराब क्या है? हराम। ठीक, तो अब हमने कहा था कि एक चीज़ जिसका हुक्म कुरान में है या सुन्नत रसूल में है, तो हम क्या करते हैं? उस हुक्म की लॉजिक फाइंड करते हैं। ठीक है, इस पे मज़ीद हमने काम किया। क्या काम किया कि इसकी लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। इसको क्या कहते हैं? इल्लत। ठीक है, इल्लत आपने क्या फाइंड की जी? क्या है? शराब में क्या है? नशा, इंटॉक्सिकेटिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब चौथा काम क्या करना है आपने? इस इल्लत को क्या कर देना है? जर्नलाइज कर देना है। ठीक है, कि जहां जहां ये इल्लत पाई जा रही है, ठीक है, वहां वहां क्या होगा? वहां वहां क्या होगा? जहां जहां ये इल्लत पाई जा रही है, वहां वहां ये हुक्म लागू होता जाएगा। ठीक है, तो कुरान ने एक शय को हराम करार दिया, तो फुक़हा ने उस पर मज़ीद क्या काम किया? उसकी लॉजिक, उसकी रीज़न। ठीक है, इल्लत आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा ना, लफ्ज़ काज़ एंड इफ़ेक्ट। ठीक है, इल्लत व मालूल। ठीक है, तो इल्लत क्या है? ये रीज़न है, वजह है। वो ये विजडम भी होती है, रीज़न भी होती है, लॉजिक भी होती है। ठीक है, काज भी होती है। तो हुक्म की इल्लत हमने निकाली। शराब को अल्लाह ने हराम करार दिया। हराम क्यों करार दिया? नशे की वजह से। ये प्रॉपर्टी है शराब के अंदर, उसको हमने जनरलाइज कर दिया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हुक्म कुरान में नहीं था, जैसे चर्च का हुक्म कुरान में नहीं है, सुन्नत में नहीं है, अफ्यून का नहीं है, भंग का नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई टीका लगवा ले तो उसका हुक्म कुरान और सुन्नत में नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नशा आवर हैं और क़यामत तक वो बनती रहेंगी, मुख्तलिफ़ फॉर्म्स उनकी आती रहेंगी, उनमें नशा तो होगा, लेकिन उस नाम से किसी चीज़ को हराम नहीं करार दिया होगा कुरान ने या सुन्नत ने, क्योंकि उस नाम की चीज़ें कुरान और सुन्नत में नहीं थी। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बाज़ औक़ात हराम जो है वो अशिया को नहीं किया, बल्कि उनके पीछे कुछ बुनियादी चीज़ों को हराम करार दिया, कुछ बुनियादों को हराम करार दिया। वो बुनियादें अगर आपको मिल जाएं तो फिर क़यामत तक के आपके मसाइल क्या हो जाते हैं? हल हो जाते हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि हमारे दीन में रहनुमाई मौजूद है क़यामत तक के लिए, तो क़यामत तक के मसाइल के लिए रहनुमाई किस तरह से मौजूद है? ठीक है, दो तरह से। एक सराहतन,
یعنی کسی چیز کا حکم قرآن میں سنت رسول میں صراحت سے آ گیا، کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ وقیاسن، کسی چیز کا حکم قرآن میں یا سنت رسول میں موجود ہے لیکن چھپا ہوا ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ چرس کا حکم موجود ہے کتاب و سنت میں کہ چرس حرام ہے، لیکن کس طرح سے موجود ہے؟ صراحتاً نہیں، کس طرح سے؟ قیاساً موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزوں کا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ صراحتاً موجود ہے، اور بہت ساری چیزوں کا حکم کیا ہے؟ قیاساً موجود ہے۔ تو مجتہد یا فقیہ کیا کرتا ہے؟ جیورسٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ قیاس کرے اور نئی نئی چیزوں کے بارے میں کیا کرے؟ کتاب و سنت سے ان کا حکم کیا کرے؟ معلوم کرے۔ یعنی قرآن اور سنت کی جو ڈیپتھس ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو وسعتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر کیا کرے؟ غوطہ زن ہو اور اس میں سے نئی نئی چیزوں کا حکم نکال کے لائے۔ ٹھیک، تو قیاس کا سب سے پہلے ہو گیا معنی۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ماپنا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ میٹر کے ذریعے سے کپڑا ماپتے ہیں، کوئی بزاز جو ہے، دکاندار جو ہے، شاپ کیپر کیا کرتا ہے؟ گز کے ذریعے سے کپڑا ماپتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ گز اور کپڑے کو برابر قرار دیتا ہے۔ جب دونوں کو برابر قرار دیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ تو اس میں بھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دو چیزوں کو برابر قرار دے رہے ہوتے ہیں نا، قیاس میں بھی۔ ٹھیک ہے، ماپ رہے ہوتے ہیں، ایک چیز کے ذریعے آپ دوسری چیز کو کیا کر رہے ہیں؟ ماپ رہے ہوتے ہیں، ان کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اینالاگی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قیاس کا معنی کیا ہے؟ ماپنا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ قیاس کی حجیت، یعنی قیاس کا جو پرنسپل ہے، پرنسپل آف قیاس، یہ پہلے خود ہمیں ثابت کرنا پڑے گا نا کہ قیاس ایک پرنسپل ہے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کی کتاب سے اللہ کا حکم معلوم کرو، سنت رسول سے معلوم کرو، اجماع کے علاوہ کس سے معلوم کرو؟ قیاس سے بھی معلوم کرو۔ قیاس کا پرنسپل ہم تبھی استعمال کریں گے نا جب خود اس کو آپ ثابت کریں گے، تو اصول کو بھی تو ثابت کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ کیا کیا ہے؟ قیاس کا پرنسپل اللہ نے استعمال کیا۔ جب اللہ نے استعمال کیا تو ہم کہیں گے ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب لوگ مر کھپ جائیں گے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، تو پھر انہیں کون زندہ کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ آپ انہیں بتا دیں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ ٹھیک ہے، وہ انہیں زندہ کرے گا جس نے ان کو پیدا کیا پہلی مرتبہ۔ دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو قیاس کیا گیا پہلی مرتبہ پہ، کہ پہلی مرتبہ اگر کسی نے آپ کو بنا لیا ہے، پیدا کر دیا ہے، تو دوسری مرتبہ اس کے لیے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتی ہے نا، ایک مرتبہ آپ نے بنا لی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر دیا، آپ ایگزسٹ کر رہے ہو، آپ کا وجود ہے، آپ کی ایگزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہاں سے آ گئے ہو؟ کچھ بھی نہیں تھے، نطفہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو انسان عدم سے وجود میں آ گیا، نتھنگنیس سے اس کی ایگزسٹنس ہو گئی، بینگ میں آ گیا۔ اسی طرح سے جب دوبارہ اس کی ہڈیاں بربری ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دیں گے، جیسے پہلے عدم سے وجود اللہ تعالیٰ نے بخشا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دوسری مرتبہ کی زندگی کو، جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کو قیاس کیا پہلی مرتبہ کی زندگی۔ تو قیاس کا پرنسپل خود اللہ نے استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی۔ اولی الامر کا دوسرا ترجمہ ہے اپنے علماء کی۔ ٹھیک ہے، حکمرانوں کی بات مانو، علماء کی بات مانو، لیکن ساتھ میں کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ٹھیک ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا حکمرانوں کے ساتھ یا علماء سے کوئی اختلاف ہو جائے، کسی بھی معاملے میں، فی شیئن، کسی بھی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تو کیا کرو؟ فردو، اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے، کس سے فیصلہ کرواؤ گے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ اللہ سے فیصلہ کروانے سے مراد کیا ہے؟
اللہ کی کتاب قرآن مجید, اللہ کے رسول سنت رسول. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کی کتاب کو فالو کرنا ہے, سنت رسول کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت سے مراد کیا ہے, قرآن کی اتباع. رسول کی اطاعت سے کیا مراد ہے, سنت کی اتباع. اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرو, دوبارہ کس طرف جانا ہے, دوبارہ کتاب و سنت کی طرف. سب سے پہلے کیا ہے, اللہ کی کتاب, اس میں مسئلہ نہ ملے سنت رسول, پھر کیا کرو, پھر اپنے علماء کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے, اب اگر علماء سے تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے, دوبارہ کتاب و سنت کی طرف جاؤ. تو آپ کہیں گے پہلے ہی اس کی طرف سے ہو کے آئے ہیں, تو یہاں پہ کیا مراد ہے, پہلے جب آپ کتاب و سنت سے ہو کے آئے ہیں تو وہ آپ نے صراحتاً دیکھا ہے کہ کلیئرٹی کے ساتھ کوئی حکم تو موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اوپر اوپر سے آپ کو معلوم ہو سکتا تھا. دوبارہ اب جو آپ نے لوٹنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, ہاں اب گہرائی کے ساتھ. فقاہت کسے کہتے ہیں, فقاہت کا مطلب ہوتا ہے گہرا فہم, گہری سوجھ بوجھ, صرف فہم نہیں, صرف انڈرسٹینڈنگ نہیں, ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. تو فقیہ کسے کہتے ہیں, جس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو. اب ذرا زیادہ گہرائی کے ساتھ غور کرو کتاب و سنت پہ, مل جائے گا. ٹھیک ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلے کے لیے 300 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید پڑھا. کتنی مرتبہ, 300 سے زیادہ مرتبہ. پھر ایک آیت پہ آ کے اوہو اس مسئلے کی دلیل یہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے سلف کرتے تھے. تو ضروری نہیں ایک مرتبہ آپ نے قرآن پڑھ لیا, ہو سکتا ہے وہ دلیل تو بن رہی ہو لیکن آپ کا ذہن نہ گیا ہو. تو فردوا الی اللہ والرسول, دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو, دوبارہ پڑھو غور کرو, انشاءاللہ سے مل جائے گا. اللہ نے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر کیا ہے, قرآن میں سنت رسول میں رکھا ہے. اسی طرح حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ میرے والد صاحب جو ہے ان کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا لیکن وہ حج نہیں کر سکے. اب وہ معذور ہو گئے ہیں, بہت بیمار ہیں, مطلب حج کے لیے جا نہیں سکتے. تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تمہارے والد کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم ان کا قرض ادا کرتے؟ کہنے لگا بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے قرض ہے. ٹھیک ہے, حج کیا ہے, اللہ کی طرف سے کیا ہے, قرض ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا, یہاں پہ قیاس کیا. حج کو کیا کیا, قیاس کیا کس کے اوپر, قرض کے اوپر, کہ وہ بندوں کا قرض تھا. تمہارے والد صاحب اگر فوت ہو جاتے ہیں یا ادا نہیں کر سکتے تو تم کیا کرتے, اس کو ادا کرتے. اسی طرح سے حج کیا ہے, اگر تمہارے والد صاحب پہ فرض ہو چکا تھا تو یہ اللہ کی طرف سے کیا تھا, ایک قرض ہے. اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں یا وہ اس قابل نہیں رہے کہ حج کر سکیں تو تمہیں ان کی طرف سے کیا کرنا چاہیے, حج کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے قیاس کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول میری بیوی سے میرا بچہ پیدا ہوا, اس کا رنگ کالا ہے. اب اس کا رنگ بھی کالا نہیں تھا, بیوی کا رنگ بھی کالا نہیں تھا, یہ کہاں سے, حبشی کہاں سے آ گیا. ٹھیک, انہوں نے کہا میں تو نہیں مانتا یہ میرا بچہ ہے. تو اللہ کے رسول نے اسے کیا کہا, اسے سمجھایا, کہا تیرے پاس اونٹ ہے؟ کہنے لگا ہاں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا کیا رنگ ہے؟ کہ سرخ رنگ کے ہیں. آپ نے فرمایا اس میں کوئی بھورے رنگ کا بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں ایک بھورے رنگ کا بھی ہے. تو آپ نے فرمایا جب ساری سرخ تھے تو یہ بھورا کہاں سے آ گیا؟ تو کہنے لگا کہ اوپر آباء و اجداد میں سے کوئی رگ نکلی ہوگی. ٹھیک ہے, نسل چلی آ رہی ہے نا, اوپر ہو سکتا ہے اس کے باپ دادا میں کسی کا رنگ جو ہے وہ بھورا ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا تیرے بچے کے بھی باپ دادا میں کسی کا رنگ کالا ہو سکتا ہے. تو قیاس کر کے سمجھایا. ٹھیک ہے, اونٹوں کے اوپر کس کو قیاس کیا؟ انسانوں. جینز ہے نا, آج آپ کی بایولوجی یہی کہتی ہے نا, ٹھیک ہے, کہ جینز میں کیا ہے, آپ کا ڈی این اے میں سارا کیا ہوتی ہے, انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے. ڈی این اے کے اندر ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آدھی انفارمیشن بچہ کیا کرتا ہے, ماں کی طرف سے لیتا ہے, آدھی انفارمیشن کس کی طرف سے لیتا ہے, باپ کی طرف سے لیتا ہے. اسی طرح یعنی قرآن سے بھی ثابت ہو گیا, حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیاس کا پرنسپل استعمال کیا. پھر خلفائے راشدین کے دور میں صحابہ کرام نے قیاس کا پرنسپل استعمال کیا. مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر جو ہے
ان کو جب خلیفہ بنایا گیا تو حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہے اس کو کس پہ قیاس کیا گیا؟ امامت پہ۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا اپنی وفات سے پہلے، جب آپ مرض الموت میں تھے، یعنی جس مرض کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف آوری ہوئی، تو اس میں نمازیں کون پڑھاتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ؟ حضرت ابو بکر۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا آپ نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ تو گویا صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اپنی جگہ پہ کیا کیا؟ امام بنایا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ امامت کی جگہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب اللہ کے رسول کے بعد چونکہ امام اللہ کے رسول نے بنا دیا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ امامت صغریٰ ہے۔ نماز کی امامت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ چھوٹی امامت ہے۔ خلافت کیا ہوتی ہے؟ امامت، اس کو کہتے ہیں بڑی امامت۔ یہ بھی امامت ہے نا، لیڈرشپ ہے، امام لیڈر کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ امامت صغریٰ کو قیاس کیا امامت کبریٰ پہ، ٹھیک ہے؟ یہ امامت کبریٰ، یعنی اللہ کے رسول نے امامت صغریٰ حضرت ابو بکر کو دی، تو اب امامت کبریٰ بھی کس کو ملنی چاہیے؟ خلافت کس کو ملنی چاہیے؟ حضرت ابو بکر کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نومینیٹ نہیں کر کے گئے، کسی کو خلیفہ نومینیٹ کر کے نہیں گئے تھے اپنے بعد کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ غلط تاثر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نومینیٹ کیا تھا، وہ بات درست نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے اپنی ایک کتاب مکالمہ کے اندر، ٹھیک؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ نماز کا امام بنایا تھا، اور وہ کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابو بکر کو۔ تو اس سے صحابہ نے قیاس کیا، اور صحابہ نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول نے امامت صغریٰ حضرت ابو بکر کو دی تھی، تو امامت کبریٰ بھی کس کا حق ہے؟ حضرت ابو بکر کا۔ تو حضرت ابو بکر کی بیعت ہو گئی اور ان کو جو ہے وہ خلیفہ اول بنا لیا گیا، ٹھیک؟ اسی طرح سے اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے صحابہ کرام نے کیا کیا کہ قذف کی جو حد ہے، ٹھیک ہے، اس پر قیاس کیا شراب کی حد کو، ہیں؟ شراب کی حد کو کس پہ قیاس کیا؟ قذف کیا۔ قذف کی حد کتنی ہے؟ 80 کوڑے۔ قرآن میں کیا ہے؟ جو کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگائے اس کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ شراب کی حد کیا ہے؟ اب اس میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا 40 ہے، کچھ نے کہا 80 ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بندہ شراب پیتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب بندہ شراب پیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہذیان بکتا ہے، اول فول بکتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے۔ شرابی کبھی آپ نے دیکھا ہوا ہے، نشے میں دھت مست ہیں، جب اول فول بکے گا تو کیا کرے گا؟ تہمت لگائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اور تہمت کی سزا کتنی ہے؟ 80 کوڑے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے شرابی کی حد بھی کیا ہے؟ 80 کوڑے ہونی چاہیے۔ یہ قیاس کیا گیا شرابی کی حد کی۔ قذف کی حد کہاں پہ آئی ہے؟ قرآن میں، سورہ نور کے اندر، ٹھیک ہے؟ شرابی کی حد جو ہے وہ احادیث میں آئی ہے، لیکن کچھ احادیث میں 40 ہے، کچھ میں 80 ہے، اس لیے غیر متعین ہو گئی۔ اب اس کو متعین کرنا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ شراب کی حد کو قیاس کر لیا قذف کی حد۔ اس کو قیاس، یعنی یہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی قیاس کا پرنسپل کیا ہوا ہے؟ استعمال ہوا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ تو ہوگی اس کی حجیت کی بات کہ قیاس جو ہے وہ حجت ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں قیاس کو ماننا ہے۔ یہ بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ کچھ فقہا جو ہے وہ قیاس کو نہیں مانتے، بہت کم ہے لیکن ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے قیاس کے معنی کی بحث کی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کی حجیت کی بحث کی۔ تیسری ہے فقہا کی آراء، یعنی قیاس کے بارے میں فقہا کی کیا آراء ہے، ٹھیک ہے؟ 3 قسم کی آراء ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو ہم اہل الظاہر کہتے ہیں، ظاہریہ بھی کہتے ہیں، اہل الظاہر، یہ قیاس کو نہیں مانتے، قیاس کے پرنسپل کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اس کے بڑے امام کون ہیں؟ ابن حزم۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا، ابلیس نے کیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا تھا کہ میں نے سجدہ کس لیے نہیں کیا؟ کہ مجھے آپ نے کیا کیا؟ آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، تو میں ایسے کیا ہوں؟ افضل ہوں۔ تو اس لیے اس نے آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا۔ تو ابن حزم ظاہری کہتے ہیں، یا اہل الظاہر، ظاہریہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک مکتب فکر ہے، آج کل بھی یہ لوگ موجود ہیں، یمن کے اندر
اسی طرح عمان میں بعض اور مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز، ان کے اندر ان کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے. ٹھیک ہے. ابن حزم ظاہری کو یہ فالو کرتے ہیں. بیسیکلی داؤد ظاہری تھے، پھر اس کے بعد بڑے امام ابن حزم ظاہری تھے. یہ قیاس کے پرنسپل کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اس کی جگہ یہ ایک اور پرنسپل استعمال کرتے ہیں، اس کو وہ استدلال کہتے ہیں. جب یہ قیاس کو نہیں مانتے نا، تو انہوں نے ایک اور پرنسپل جو ہے وہ استعمال کیا، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ استدلال. ٹھیک ہے. استدلال کو یہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک پھر لمبا چوڑا موضوع ہے، ٹاپک ہے، استدلال کیا ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ابن قیم وغیرہ نے اس کا رد کیا اپنی کتاب اعلام الموقعین میں، کہ یہ استدلال کا نظام جو ہے وہ یہ لاجیکل نہیں ہے، منطقی نہیں ہے. بہرحال اہل الظاہر جو ہے وہ قیاس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا. دوسری طرف جو ہے کچھ لوگ ہیں جو کہ قیاس میں کیا کرتے ہیں؟ غلو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اہل الظاہر کے مقابلے میں کچھ لوگ کیا ہیں؟ قیاس میں غلو کرنے والے ہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفرید کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قیاس کی قدر کو گھٹانے والے ہیں، بالکل ہی نہیں مانا. اور کچھ ایسے ہیں جو کیا کرنے ہیں؟ قیاس کی اہمیت کو کیا ہے؟ حد سے بڑھا دیا. قیاس کی اہمیت کو کیا کیا؟ حد سے بڑھا دیا، غلو کیا. ٹھیک ہے. اس میں دو رستوں سے غلو کیا گیا. ایک یہ ہے کہ ہیلے کیے گئے. ٹھیک ہے. ہیلوں سے مراد کیا ہے؟ انلیگل ٹرکس. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے قیاس کو نہیں مانا، وہ ایک انتہا پہ ہیں. کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ قیاس کو بہتا مان لیا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو درمیان میں تھے وہ کیا تھے؟ معتدل تھے. ان کا جو مسلک ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہ معتدل مسلک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جن لوگوں نے قیاس میں زیادتی کی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دو طرح سے زیادتی کی، غلو کیا. قیاس کے پرنسپل کو استعمال کچھ لوگوں نے کیا ہی نہیں، اور کچھ نے حد سے زیادہ استعمال کیا. ٹھیک ہے. ایک تو ہیلے کیے. ہیلے کا مطلب ہے انلیگل ٹرک، چلاکی کرنا. چلاکی، اللہ سے چلاکی. یہ کام یہودیوں نے بھی کیے. پتہ ہے یہودیوں نے کیسے یہ کام کیا تھا؟ سمندر کے کنارے بستی آباد تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا یہودیوں کو کہ ہفتے والے دن تم نے کیا کرنا ہے؟ مچھلیاں نہیں پکڑنی، عبادت کرنی ہے. عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن تھا عبادت کا، یہودیوں کے ہفتے کا دن تھا، ہمارے ہاں جمعے کا دن. اب اتفاق سے یہ ہوا کہ ہفتے والے دن مچھلی کیا ہوتی تھی؟ سمندر پہ کنارے پہ آ جاتی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے کیا کیا؟ سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے اور ساتھ ان کو لنک کر دیا سمندر کے ساتھ. جتنی مچھلی ہوتی تھی اس کو وہ ہانگ کے تالابوں میں، پونڈز میں لے آتے تھے، اور ان کی واپسی کا راستہ کیا کرتے تھے؟ بند کر دیتے تھے. اور اتوار والے دن جا کے مچھلی پکڑ لیتے تھے. کہتے تھے پکڑی تو اتوار کو ہے نا. لیکن یہ سارا کام کس دن کرتے تھے؟ ہفتے والے دن. اور ہفتے والے دن عبادت نہیں کر سکتے تھے. تو جو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ ہفتے والے دن ریسٹ کرنا ہے تاکہ تم کیا کرو؟ عبادت کرو، وہ مقصد کیا ہو گیا؟ اس کو کہتے ہیں ہیلا. ٹھیک ہے. تو ہیلا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیاس کا غلط استعمال ہے. قیاس کا کیا ہے؟ منفی استعمال ہے. مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا فرض ہوتی ہے سال کے بعد. ٹھیک ہے. اب ایک عورت کے پاس جو ہے وہ 70 تولے زیور ہے، 70 تولے سونا ہے. تھوڑا تو نہیں ہے، کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی 50 لاکھ کا بن جائے گا. اب وہ کہتی ہے مفتی صاحب میں نے زکوٰۃ نہیں دینی. مفتی صاحب کہتے ہیں کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، میں آپ کو ہیلا بتاتا ہوں، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہی نہیں ہوگی. کیا کریں جی؟ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جس ڈیٹ کو آپ نے سونا خریدا ہے اس کے 1 سال بعد زکوٰۃ فرض ہوگی نا. آپ کیا کریں؟ 11 مہینے کے بعد اپنے خامند کو کہیں کہ یہ 70 تولے سونا میں نے تمہیں گفٹ کیا. ٹھیک ہے. اب خامند کب مالک بنا ہے؟ آج کی ڈیٹ میں. اس کے اوپر زکوٰۃ کا فرض ہوگی سال بعد. تو خامند کیا کرے؟ 11 مہینے کے بعد بیگم کو کہے میں نے تجھے گفٹ کیا. اس کو کہتے ہیں چلاکیاں. اللہ کے ساتھ کیا کرنا؟ چلاکیاں کرنا. ٹھیک ہے. بظاہر آپ کوئی شریعت کا کوئی قانون توڑ نہیں رہے، لیکن حقیقت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ شریعت کے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو گولز ہیں، آپ ان کو کیا کر رہے ہیں؟ پامال کر رہے ہیں.
کھیل تماشا بنا لیا اپنے شریعت کو. ٹھیک ہے, یہ ہے ہیل. ہیلوں کے اوپر نہ کتابیں لکھی گئیں. کتاب الہیل کے نام سے ایک کتاب ہے, 16,000 پلس ہیلے اس میں بیان کیے گئے. ٹھیک ہے, فرض سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے, حرام کو کیسے حلال بنا سکتے ہیں, یہ کوئی بات ہے کرنے والی. ٹھیک, تو یہ کام ہوا ہے ہماری تاریخ میں. یہ نہیں کرنا, کبھی اللہ کے ساتھ چلاکیاں نہیں کرنا. ایک میرا دوست جو ہے وہ مطلب کسی اچھی محکمے میں تھا, سرکاری محکمے میں, وہاں سے ریٹائرڈ ہوا, اس کو اچھی خاصی پینشن ملی. اب اس نے وہ بینک میں رکھوا دیے پیسے. سال کے بعد کیا ہو گیا, زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب زکوٰۃ تو ظاہری بات ہے, اب کوئی انکم تو اب نہیں ہو رہی نا, تنخواہ ونخواہ تو ختم ہو گئی. اب وہی پیسہ ہے جو کچھ گریجویٹی ملی, کوئی جی پی فنڈ وغیرہ ملا, اب وہ بینک میں پڑا ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ فرض. اب اسے لگا کہ یار زکوٰۃ نکلے گی اس طرح سے تو ہر سال پیسہ کم ہوتا چلا جائے گا. انسان کا دل ایک دفعہ کیا ڈولتا ہے نا, وہ مفتی صاحب کے پاس چلے گیا. لاہور کے ایک بہت بڑے جامعہ, اس کے مفتی صاحب کے پاس, میں نام نہیں لیتا. تو مفتی صاحب کو وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کی جو زکوٰۃ بنتی ہے آپ ایسا کریں وہ نکالیں. ٹھیک ہے, 2.5% بنتی ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ کیا کریں, وہ زکوٰۃ نکالیں, اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کسی مستحق کو دے دیں. مثال کے طور پہ مفتی صاحب بھی مستحق تھے, مطلب ٹھیک ہے وہ مستحق ہوں گے, مطلب مفتی صاحب ظاہری بات ہے عالم دین جو ہے ان کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی, اتنی پے نہیں ہوتی. میں اس میں نہیں جاتا. مفتی صاحب نے انہیں کہا تھا کہ میں بھی مستحق ہوں, لیکن میں اس میں نہیں جاتا. اس حوالے سے میں تنقید نہیں کرتا مفتی صاحب کے اوپر کہ انہوں نے خود کو کیوں کہا تھا کہ میں مستحق ہوں. وہ ہوں گے, جتنی تنخواہ ہوتی ہے مدارس میں, ٹھیک ہے میں کہتا ہوں وہ ہوں گے مستحق. لیکن جو انہوں نے غلط بات کی ہے نا, جس کو میں تنقید یا کرٹیسائز کر رہا ہوں, وہ یہ ہے مفتی صاحب نے کہا کہ جیسے اگر آپ کی تنخواہ بنتی ہے 40,000, اور سوری آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 40,000, تو آپ کیا کریں, کسی مستحق کو دے دیں. مثلا میں مستحق ہوں, مجھے دے دیں. اب آپ نے مجھے وہ زکوٰۃ دے دی, تو آپ کی زکوٰۃ کیا ہو گئی, ادا ہو گئی نا. اب میں اس پیسے کا مالک ہوں, میں اس کو جو مرضی کروں, ایسے ہی ہے نا. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں 1-2 ہزار رکھ لیتا ہوں, باقی 38,000 آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں. اب بظاہر آپ دیکھیں تو کیا ہے, یہ لیگل کام ہو رہا ہے. لیکن زکوٰۃ کا مقصد کیا تھا, غریب کی مدد ہو. وہ مقصد کیا ہو گیا, بہت ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ہیلا. ٹھیک ہے, تو مولوی ہیلا نہیں بننا ہے جو ہیلے کر کر کے لوگوں کو غلط رستے دکھائے. ٹھیک, بہت ساری چیزوں کے پیچھے جو اسلامک لگا ہوتا ہے نا, یہ جو اسلامی بینکاری ہے, اس کے اوپر بھی اسی قسم کے اعتراضات ہیں. جو علماء اسلامی بینکاری کو نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں, یہ ہیلا بینکاری ہے. ٹھیک ہے, ہیلے کر کر کے کیا کیا ہوا ہے, چیزوں کو جائز کیا ہوا ہے. دوسری چیز کیا ہے, وہ ہے فقہ تقدیری. فقہ تقدیری میں بھی غلو ہوا ہے. تقدیر کا مطلب فرض کرنا. کچھ لوگوں نے قیاس کے پرنسپل کو کیا کیا, ایک تو نیگیٹو استعمال کیا, ہیلے کیے, اور کچھ کیا کیا, سپوز. میتھمیٹکس میں تو سپوز چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیٹ اس سپوز ہیں. لیکن یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو ہے نا سپوزیشن, یہ بڑی خطرناک ہے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں, ان کے بھی جواب دو. جو وہ نہیں پوچھ رہے نا, آپ سوچنا شروع کر دیں. اچھا اگر یہ ہو جائے تو پھر, یہ ہو جائے تو پھر, یہ ہو تو پھر, وہ ہو تو پھر. اس کو کہتے ہیں فقہ تقدیری. مسئلہ کسی نے پوچھا نہیں ہے, پیش نہیں آیا, لیکن کیا کیا, سوچ سوچ کے مسئلوں کے جواب دینا شروع کر دیے. یہ بھی کیا تھا, قیاس میں کیا تھا, غلو تھا. مثال کے طور پہ جب وہ سپوز کرنے لگے نا, تو یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے, یہ باقاعدہ, میں یہ نہیں کہہ رہا, اچھی اچھی فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مرد کو دودھ آ جائے, ٹھیک ہے, اور وہ کسی کو پلا دے, کسی بچے کو, تو رضاعت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں. رضاعت سمجھ, رضائی رشتہ. بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو, مرد کو کہاں سے دودھ آ سکتا ہے, کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں مرد کو دودھ آ جائے. لیکن وہ کہنا چلو بھائی سپوز کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے سپوز. او بھائی سپوز تو کرو نا. عجیب بات ہے.
بھائی اس طرح سپوز کرنے کو تو اب اچھا یہ بھی سپوز کیا. اچھا ایک اور سپوز, اگر مخنث, ٹھیک ہے, مخنث سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو درمیان والا ہوتا ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ اپنے ساتھ تعلق قائم کر لے, اس سے بچہ ہو جائے, اس بچے کی وراثت اس کو باپ ہونے کی حیثیت سے ملے گی, اس کے بچے کو جو وراثت ملے گی تو وہ اس کا باپ ہوگا اس اعتبار سے اس کی وراثت لے گا, یا وہ اس کی ماں ہوگا اس اعتبار سے. ہم نے ایسی یہ کیا ہے, یہ میں یہی بتاؤں, یہ قیاس کے پرنسپل میں کیا ہے, غلو ہے, ایگزیجریشن ہے یار, کیوں ایسے, یہ دین تماشا بن جائے گا. یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس قسم کی سپوزیشن کر کے اس قسم کے مسائل کے جواب دیں. تیسرا مسلک کیا تھا, مسلک اعتدال. مسلک اعتدال کیا تھا, یہ امام شافعی نے پیش کیا, امام احمد نے, اور اسی طرح سے اور ائمہ نے, امام مالک نے. انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں ضرورت ہے. قیاس کیا ہے, یہ ضرورت ہے, بس ضرورت کے وقت ہم کریں گے, اس کے بغیر نہیں. یعنی یہ بھی نہیں کہ ہم قیاس کو نہ مانیں, یہ بھی نہیں کہ ہر وقت قیاس ہی کرتے رہیں, قیاس کے اوپر قیاس کرتے رہیں, بلکہ جب اس کی ضرورت پڑے گی, کوئی مسئلہ پوچھے گا اور ہمیں وہ مسئلہ کتاب و سنت میں واضح طور پہ نہیں معلوم ہوگا تو ہم کیا کریں گے, قیاس کریں گے. تو وہ کہتے ہیں قیاس ضرورت ہے. جیسے پانی نہ ملے تو کیا ہے, تیمم کر لو. پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کیا ہے, ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ آپ ہر وقت تیمم ہی کرتے رہو, سردی لگ رہی ہے تیمم کر لو, ٹھنڈ لگ رہی ہے تیمم کر لو, نہیں ایسے تو نہیں ہے نا, ایک ضرورت ہے تیمم. اسی طرح سے قیاس کیا ہے, ایک ضرورت ہے. یہ مسلک اعتدال ہے قیاس کے پرنسپل کے بارے میں. نہ تو ہم قیاس کا بالکل انکار کریں گے, نہ ہم قیاس کو کیا کریں گے, حد سے زیادہ استعمال کریں گے کہ وہ مذاق اور تماشا بن جائے یا اس کا منفی استعمال ہو. ٹھیک ہے. چوتھی چیز کیا ہے, ارکان قیاس. قیاس کے ارکان کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا ہے قیاس کے ارکان ہیں 4. ایک ہے اصل, ایک ہے فرع, ایک ہے حکم, اور ایک ہے علت. 4 چیزیں ہوتی ہیں قیاس میں, ٹھیک ہے. جیسے آپ کو مثال دی تھی, شراب کیا ہے, شراب اصل ہے, ٹھیک ہے. اس کا حکم, جس کا حکم کتاب و سنت میں بیان ہوا اس کو کیا کہہ رہے ہیں, اصل. اور جس کا حکم ہم نے معلوم کرنا ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں, فرع. فرع شاخ کو کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا چیز فرع ہے, جیسے چرس. چرس کا حکم ہمیں نہیں ملا, ہم نے وہ معلوم کرنا ہے, ٹھیک ہے. حکم کیا ہے, یہ والا شراب کا حکم کیا ہے, حرام ہونا. حرام ہونا, فرض ہونا, مباح ہونا, مکروہ ہونا, یہ ایک حکم ہوگا, ٹھیک ہے. علت کیا ہے, نشہ. 4 چیزیں ہوتی ہیں ارکان قیاس. قیاس 4 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. اس میں ایک اصل ہوگی جس کا حکم کتاب و سنت میں ہے, ایک فرع ہوگی جس کا حکم ہم نے معلوم کرنا ہے, یعنی کتاب و سنت والا حکم ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر لاگو کرنا ہے. ایک حکم ہوگا جو ہم نے لاگو کرنا ہے, اور ایک وجہ ہوگی جس کو بنیاد بنا کے ہم نے وہ حکم کیا کرنا ہے, فرع کے اوپر لاگو کرنا ہے. یہ حکم کس کا ہے, اصل میں اصل کا یہ حکم ہے, ٹھیک ہے. یہ اصل کا حکم ہم نے فرع کے اوپر لاگو کرنا ہے, اس کو بنیاد بناتے ہوئے, ٹھیک. ان کو کہتے ہیں ارکان قیاس, رکن کی جمع ارکان, ٹھیک ہے. کہ قیاس 4 چیزوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک. اصل کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اصل کہاں پہ ہونا چاہیے, کتاب و سنت میں. یہ تو جمہور کی رائے ہے کہ اصل کیا ہونا چاہیے, کتاب و سنت میں. مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حکم جو کہ قیاسی ہے اس کو بھی آپ اصل بنا سکتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات, یہ اصل ہے, یہ فرع ہے. اصل وہ چیز ہے
جس کا حکم کہاں پہ آ گیا؟ کتاب و سنت میں. ٹھیک ہے, یہ کس کا موقف ہے؟ جمہور کا. میجورٹی علماء کی یہ کہتی ہے کہ اصل کہاں پہ ہونا چاہیے؟ کتاب و سنت میں. مالکیہ کیا کہتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ قیاس بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کو بھی آپ اصل بنا سکتے ہیں. اس کو پھر کہتے ہیں قیاس در قیاس. قیاس کے اوپر پھر آگے ایک قیاس کرنا, اس کے اوپر پھر آگے ایک قیاس کرنا. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے. ایک مرتبہ کا قیاس ٹھیک ہے, اب ایک مرتبہ کا قیاس کر لیا, اب آپ نے اس کو پھر بنیاد بنا لیا آگے ایک اور قیاس کے لیے, تو یہ درست نہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ فرع. فرع کے بارے میں ایک تو بات یہ ہے کہ فرع جو ہے وہ نص میں نہ ہو. کیا ہو؟ نص میں. ایک چیز کا حکم اگر نص میں ہے, کتاب و سنت میں ہے, نص سے مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت میں ہے, تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس قیاس کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ٹھیک, تو نص میں اس کا حکم نہیں ہونا چاہیے فرع کا. دوسرا یہ ہے کہ علت کیا ہو؟ برابر یا زیادہ ہو. علت کیا ہے؟ یہ جو علت ہے نا, جتنی شراب میں ہے نا اتنی ہی فرع میں ہو یا اس سے زیادہ ہو پھر قیاس ہوگا. اگر جتنی یہ علت شراب میں ہے اس سے کم اگر فرع میں ہو تو پھر قیاس. مثال کے طور پہ اگر ہم چرس کی جگہ ایک اور چیز رکھتے ہیں, سگریٹ, اب قیاس جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز؟ نشہ کم ہے. جی تمباکو نہیں نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی علت جو ہے اصل کے اندر ہے, جتنی مقدار میں, اتنی مقدار میں کم از کم وہ علت کیا ہو؟ فرع کے اندر ہو, پھر آپ حکم ٹرانسفر کریں گے. اگر کم ہو تو پھر وہ حکم ٹرانسفر نہیں ہوگا, پھر اس سے کم والا حکم ٹرانسفر ہوگا. حرام سے کم والا حکم کیا ہے؟ مکروہ. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ٹھیک ہے. شراب جتنی علت ہو یا شراب میں جتنا نشہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کسی چیز میں نشہ ہو تو وہ ہم کیا کہیں گے؟ اس کو حرام کہیں گے. نشہ تو لسی میں بھی ہوتا ہے نہیں, کافی چائے میں بھی ہوتا ہے, لوگوں نے چائے بھی حرام کی ہوئی ہے. خیر بہرحال نص میں نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ علت برابر یا, یہ فرع کی ہم شرائط دیکھ رہے ہیں. اصل کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ کتاب و سنت میں ہو. فرع کی شرائط کیا ہے؟ کہ وہ فرع نص میں نہ ہو. اور دوسرا کیا ہے؟ اس میں جو علت ہے وہ اصل کی علت کے برابر ہو یا اصل سے زیادہ ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ حکم کی شرائط. تو حکم کی شرائط میں کیا ہے کہ حکم جو ہے وہ عملی ہو. کیا حکم؟ عمل سے تعلق ہو اس کا. اگر حکم عقیدے کا ہو تو پھر ظاہری بات ہے وہ یعنی عملی مسئلہ ہو. فقہی مسئلہ جسے کہتے ہیں. فقہی مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا تعلق عمل سے ہے. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا تعلق آپ کی سوچ سے ہے, تھاٹ سے ہے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق عقیدے سے نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ عملی مسئلہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حکم جو ہے وہ عقل میں آنے والا ہو. ٹھیک ہے. کیا ہو؟ عقل میں آنے والا ہو, یعنی عقلی طور پہ وہ حکم سمجھ میں آتا ہو. ٹھیک. تیسرا کیا ہے کہ اس میں خصوصیت ثابت نہ ہو. حکم میں کیا ہے؟ مطلب جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے 4 سے زیادہ شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ خاصہ ہے نا. اسی طرح ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے کہا تمہاری گواہی جو ہے وہ کتنے کے برابر ہے؟ 2 کے برابر. اب وہ خاصہ ہو گیا. ٹھیک ہے. کچھ حکم کیا ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ کیا ہیں؟ خاص ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ حکم جو ہے وہ خاص نہ, جو خاص ہوگا اس کو تو آپ قیاس نہیں نہ کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اس کا قیاس نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اسپیشل اس کیس کے لیے. ٹھیک. تو حکم کیا ہو؟ اس کا تعلق عمل سے ہو, حکم عقل میں آنے والا ہو. ٹھیک ہے. عقلاً اس کا ادراک ممکن ہو. تیسرا اس کی کسی کے ساتھ خصوصیت ثابت نہ ہو. چوتھی چیز کیا ہے؟ علت.
علت کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی شرط تو علت کی یہ ہے کہ وہ ایک ظاہر وصف ہو. کیا ہو؟ ایک ایسا وصف ہو، ایک ایسی پراپرٹی ہے جو ظاہر ہے، جس کا آپ سینسز کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں؟ ادراک کر سکتے ہیں، 5 سینسز کے ذریعے سے. علت ایک ایسی پراپرٹی ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ ظاہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ نظر آ رہی ہو. نشہ نظر آتا ہے؟ نہیں. جس کو آپ محسوس کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ حواس خمسہ کے ذریعے سے، 5 سینسز کے ذریعے سے، جس کو آپ معلوم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ظاہر وصف ہے. دوسرا کیا ہے؟ جیسے نشہ ہم نے کہا، نشہ کیا ہے؟ ایک ظاہر وصف ہے. ٹھیک. دوسرا کیا ہے کہ علت کیا ہوتی ہے، یعنی کون سی پراپرٹی علت بنتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ وصف علت بنتا ہے جو ظاہر ہو. دوسرا کیا ہے؟ وہ منضبط ہو. منضبط سے کیا مراد ہے؟ منضبط سے مراد یہ ہے کہ وہ ریلیٹیو نہ ہو. ریلیٹیو سمجھتے ہیں؟ جو فزکس پڑھنے والے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا. یعنی جو حالات کے ساتھ اور اشخاص کے ساتھ تبدیل نہ ہوتا ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریلیٹیو ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں، لوگوں کے اعتبار سے بدل جاتی ہیں، حالات کے اعتبار سے بدل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی علت ایک ایسا وصف، ایک ایسی پراپرٹی ہوتی ہے جو منضبط ہوتی ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہے کسی کو نشہ ہوگا تو کسی کو نہیں ہوگا. شراب پینے سے سب کو نشہ ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑا ہو، کسی کو زیادہ، عادی کو کم ہوتا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ انگریز کو نہیں ہوتا. ہری بات ہے، ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے منضبط، یعنی جہاں جہاں شراب پی جائے گی وہاں وہاں کیا ہوگا؟ نشہ ہوگا. ٹھیک ہے. منضبط انضباط سے ہے نا، یعنی وہ وصف ایسا ہے کہ حکم اس کے ساتھ کیا ہے؟ گھومتا رہتا ہے. علت اس کے ساتھ کیا ہے؟ گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ وہ مناسب وصف ہو. کیا ہو؟ ہاں، منضبط وصف ہو، مناسب وصف ہو. ٹھیک ہے. مناسب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقلی مناسبت ہو حکم کے ساتھ. مثال کے طور پہ شراب ہے نا، شراب کے اندر کتنے وصف ہیں؟ بہت سارے ہیں. اس کی کتنی پراپرٹیز ہیں؟ مثال کے طور پہ شراب میں ایک پراپرٹی ہے کہ یہ لیکوڈ ہے، مائع ہے. ٹھیک ہے. ایک اس کی پراپرٹی ہے اس کا کلر، رنگت، اس کی خاص رنگت ہوگی نا. ٹھیک. اس کی رنگت ہم لکھ لیتے ہیں کلر. ایک اس کی پراپرٹی ہے اس کی آرڈر، جسے آپ بو کہہ لیں. ٹھیک ہے. اسمیل ہے شراب کی ایک خاص قسم کی. ایک اس کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، ذائقہ جسے کہہ لیں. ایک اس کی پراپرٹی ہے نشہ. اب شراب کس وجہ سے حرام ہے؟ ان پراپرٹیز میں سے کس پراپرٹی کی وجہ سے حرام ہے؟ یہ تو ایک عوامی بیان ہے. علمی بیان کیا ہوگا؟ جس کے اندر ہم نے کہا تھا علت کون سا وصف بنے گی؟ یہ وصف بنے گی، یہ وصف بنے گی، یہ وصف، یہ سارے شراب کے اوصاف ہیں. ہم کہیں گے شراب مائع ہونے کی وجہ سے حرام ہے، شراب اپنی بدبو کی وجہ سے حرام ہے، شراب اپنی کلر کی وجہ سے حرام ہے، شراب اپنے بٹر ٹیسٹ کی وجہ سے حرام ہے، شراب اپنے نشے کی وجہ. کس وجہ سے حرام ہے؟ کس وصف کی وجہ سے؟ جس وصف میں یہ پراپرٹیز پائی جائیں گی 4. چوتھی کیا ہے؟ وہ متعدی ہو وصف، یعنی ٹرانسفر ہو سکتا ہو اصل سے فرع میں. یہ 4 پراپرٹیز کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ صرف نشے کے اندر. اگر آپ غور کریں گے تو باقی کسی وصف میں یہ 4 پراپرٹی ایٹ اے ٹائم نہیں ہوگی. مناسب وصف کا مطلب کیا ہے؟ مناسب وصف کا مطلب یہ ہے کہ جس وصف کو آپ علت بنا رہے ہیں وہ وصف جو ہے آپ کی عقل کہتی ہے یہ لاجیکل ہے. اب آپ کو کہا جائے نا بھائی شراب مائع ہونے کی وجہ سے حرام ہے، آپ کہیں یار کتنی اللاجیکل بات ہے کہ شراب لیکوڈ ہونے کی وجہ سے حرام ہے. لیکوڈ تو دودھ بھی ہے، لیکوڈ تو جام شیریں بھی ہے. ٹھیک ہے.
شراب اپنے کلر کی وجہ سے حرام ہے. آپ کہیں گے شراب جیسا کلر تو بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے. ٹھیک, سندل کے شربت کا کلر بھی جو ہے وہ شراب کے جیسا ہوتا ہے. تو یہ نہیں. مناسبت کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ وصف اگر ہم اس کو علت مان لیتے ہیں تو عقل کہتی ہے کہ یہ لاجیکل بات ہے. ہاں نشہ ہوتا ہے, ہاں یار نشہ جو ہے نا, یہ انسان جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اول فول بکتا ہے, ایکسیڈنٹ کرے گا, کسی کو قتل کر دے گا, کسی کی عزت اچھالے گا. یہ اس کو مناسبت کہتے ہیں, یعنی اس وصف کو اس حکم کے ساتھ کیا ہو, مناسبت ہو. یعنی نشے کو حرمت کے ساتھ کیا ہے, ایک تعلق ہے. ہاں نشہ حرام ہونا چاہیے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. رنگت حرام ہونی چاہیے, نہیں یار رنگ کا حرام سے کیا تعلق. ذائقہ حرام ہونا چاہیے, ذائقے کا حرمت سے کیا تعلق ہے. لیمو ترش ہوتا ہے, فلاں چیز کھٹی ہوتی ہے, وہ میٹھی ہوتی ہے, ذائقے نہیں حرام اس کیے جا سکتے. مناسبت کا مطلب یہ. متعدی کا مطلب کیا ہے, وہ وصف کیا ہو, ٹرانسفر ہو سکتا ہو, یعنی وہ وصف کہیں اور بھی پایا جا سکتا ہو. کچھ لوگوں نے کہا یہ قیاس کی شرط ہے, کچھ لوگوں نے کہا یہ علت کی شرط ہے.